अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। पाकिस्तान पोलेमिक्स पे आज हम एक डिफरेंट प्रोग्राम लेके आए हैं, लेकिन ऐसा प्रोग्राम जो मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि मेरा अपना लीगल बैकग्राउंड है। क्या होता है पाकिस्तान में एक यंग लॉयर के साथ जब वो अपनी डिग्री पूरी करके बहुत सी एस्पिरेशंस लेके अपना प्रोफेशनल करियर स्टार्ट करने की कोशिश करता है, तो क्या जो हकीकत है उसकी तवक्कुआत से मैच करती है या नहीं करती? क्या उसकी ये सारी तालीम किसी सियासत की नज़र हो जाती है? क्या उसकी जो ऑटोनॉमी है वो बरकरार रह पाती है, या सूरत हाल ये अक्सर मुख्तलिफ हो जाती है? बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने के लिए यंग लॉयर्स मूवमेंट, जो कि आज की हमारी पॉडकास्ट का टॉपिक है, उसने इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए एक मैंडेट लिया और उसको जो लीड कर रहे हैं साहब, वेल, जिनको मैं प्यार से कहता हूँ अनीक द यूनिक। क्यों कहता हूँ मैं आगे आपको बताऊँगा। एडवोकेट मलिक अनीक खटाना साहब हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, मोस्ट वेलकम। Thank you very much for having me, sir. It's an honor. इससे पहले कि हम सवालात की तरफ जाएँगे, आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले हमारी एक पॉडकास्ट हुई थी कुरान की जो ट्रांसलेशन है उसके हवाले से। उसमें भी मैं और अनीक हम दोनों थे। तो वो अनीक द यूनिक वाली बात ये है कि ही हैज़ सर्टेन थिंग्स टू हिज़ क्रेडिट कि जो पाकिस्तान में किसी और के पास नहीं है। मैं अक्सर ज़िक्र करता रहता हूँ इनका पॉडकास्ट में कि पाकिस्तान के जो आइन है इसके आर्टिकल 31 के तहत ये कंपल्सरी है कि कुरान की समझ लोगों को आए, तो इन्होंने इस प्रोजेक्ट को ऑन बोर्ड किया। जिसके बाद सूबाई लेवल पे अक्रॉस पाकिस्तान ऐसे इदारे बने। सेक्रेटेरिएट के अंदर ऐसा इदारा बना कि जिसने इन चीज़ों को अब इनेबल करना है। अब सुप्रीम कोर्ट तक बात जा चुकी है एंड इंशाल्लाह अज़ीज़ वेरी सून वी विल सी द रिजल्ट्स। ऐसा ही एक और प्रोजेक्ट यंग लॉयर्स के हवाले से कि पाकिस्तान में जो एक यंग लॉयर है वो अपनी LLB की डिग्री पूरी करने के बाद आगे उसकी जो तवक्कुआत हैं और जो हकीकत है उसमें क्या फ़र्क क्या होता क्या है, इसके लिए ज़हमत आज आपको हमने दी है। नाउ टिपिकली स्पीकिंग होना तो ये चाहिए कि एक यंग लॉयर एस्पायरिंग, उसने डिग्री पूरी की, उसने किसी फ़र्म को जॉइन किया, किसी भी लेवल की फ़र्म है, लोकल है, नेशनल है, रीजनल है, जो भी है। उसके बाद उसकी लीगल क्वालिफ़िकेशन के बाद उसकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग वहाँ से स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। उसको काम दिया जाता है, उसको केसेस शुरू में दिए जाते हैं और वो कुछ केसेस ऐसे होंगे जो श्योर फायर तरीके से पता है कि ये हारने ही हारने हैं, लेकिन एक्सपोजर के लिए स्टिल इट्स फाइन, यू नीड टू गो देयर, हैव द एक्सपीरियंस ऑफ इट। ये ऐसे केसेस हैं जो जीतने ही जीतने हैं, सेम थिंग, गो एंड हैव द एक्सपीरियंस। अब ये है वो होना चाहिए, और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दुनिया के बड़े हिस्से में इंक्लूडिंग द UK जहाँ से मेरी अपनी लीगल ट्रेनिंग है वहाँ पे ऐसा होता है। सो दिस इज़ एक्सेप्टेड कि दुनिया में ऐसा होना चाहिए, और फिर उनकी जो पे है साथ वो उनको मिलनी चाहिए, एनुअल सैलरीज होनी चाहिए और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए बाद में, कि ये कुछ अर्सा काम करने के बाद पता चल जाएगा कि ये लॉयर किस फील्ड में ज़्यादा बेहतर है, ये फैमिली लॉज को ज़्यादा बेहतर डील कर रहा है, ये क्रिमिनल साइड को ज़्यादा बेहतर कर रहा है, टोर्ट को कर रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो फिर उसको एक रास्ते पे लगा दिया जाता है। दिस इज़ व्हाट शुड बी, व्हाट इज़ इन पाकिस्तान, हेल्प अस अंडरस्टैंड। So, जो इंग्लैंड की सिचुएशन है, क्योंकि मैं खुद वहाँ से पढ़ा हूँ, वो इंटायरली डिफरेंट है। मेरे अभी भी दोस्त वहाँ पे काम कर रहे हैं और मैं भी उस चीज़ से गुजर के आया हूँ। तो यहाँ पर आपको पहली तो बात है कि आप वहाँ से पढ़ें, यहाँ से पढ़ें, आपको पैसे नहीं मिलेंगे। कोई भी फर्म, आप मेजॉरिटी फर्म्स आपको पे नहीं, नथिंग। बिल 1 रुपया भी पे नहीं करें, बल्कि आप अपनी जेब से देंगे। कि आप अदालत में जा रहे हैं तो अपनी गाड़ी में या बाइक में पेट्रोल भी खुद डाल लें। आपके उस फर्म के अंदर मुंशी को, ऑफिस बॉय को, इवन जेनिटोरियल स्टाफ को पैसे पे किए जाएंगे, आपको नहीं पे किए जाएंगे। मेरी सिचुएशन में आपको बताता हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त कि जिन्होंने अपने बॉस के केसेस के लिए अपनी जेब से पैसे लगाए हैं और उन्होंने जाके उनके केस जो से उनकी हेयरिंग्स को गुजारे। बहुत सारे आज भी लॉयर्स मौजूद हैं जो अपने जो सीनियर्स के बिल्स भी जमा करवा रहे हैं, उनकी ग्रोसरी भी लेकर आ रहे हैं, यानी उनके जो पर्सनल एरंड्स हैं पर्सनल वो काम सारे भी रन कर कर। रहे हैं, उनके बच्चे भी पिक कर रहे हैं। और एक सबसे वर्स्ट बात जो मेजॉरिटी में हो रही है, उनकी फ्री कैंपेन, इलेक्शन कैंपेन भी कर रहे हैं, कोई पैसे नहीं उनको मिलते। अब उस जगह वो मजदूर भी पकड़ लेना बाहर से, उसको भी पैसे मिलेंगे। हाँ, ये तो ट्रेडिशन लेकिन है इनको पाकिस्तान में। कोई पैसा नहीं मिलता है और ये कई सालों तक चलता रहता है। और ये मैं इसका आपसे सिर्फ ये है कि हमारे साथ भी ये हुआ था तो आपके साथ भी ये हो रहा है। अच्छा, मैं ये पूछने लगा था आपसे कि इसका कोई टेन्योर है कि ये आपने 1 साल इस से गुजरना ही गुजरना है भट्टी से, लेकिन जैसे आप बता रहे हैं इट सीम्स टू सजेस्ट कि ये ओपन एंडेड है, ये इट कुड ड्रैग ऑन टू मेनी इयर्स। यस, इट इज़ लाइक दैट, बिकॉज जब तक आप उस बॉस को नहीं छोड़ेंगे, अपना काम नहीं शुरू करेंगे, इट विल बी ड्रैग लाइक दिस। और वो आपको इस चीज़ में फंसाएंगे कि भाई हमारे पास कोई केस आएंगे तो हम भी आपको शेयर दे देंगे।
So that's how things keep on working for so many years until unless they start their own work. اچھا اب یہ ہمیں یہ 3 چیزیں سمجھ آئی ہیں کہ نمبر 1 یہ کہ جو کام کر رہا ہے ینگ لائر اس کو کوئی پے نہیں کیا جا رہا. نمبر 2 کہ جو کام اس سے لیا جا رہا ہے وہ اس کے اسٹیچر کا ہے بھی نہیں. اور نمبر 3 یہ کہ یہ دونوں چیزوں کے گزرنے کے بعد کوئی فیوچر سرٹنٹی بھی نہیں ہے اس کے لیے کہ اس کا 100%. مستقبل، کیونکہ مستقبل سامنے نظر آ رہا تو انسان پھر یہ چیزیں کچھ برداشت کر لے گا کچھ نہ کچھ عرصہ. تو وہ ٹوٹل اپنی زندگی کو گیمبل اوے کر رہا ہے اونلی آن سم ہاؤ پول آؤٹ آف تھن ایئر کہ شاید میں ایک لوئر بن جاؤں. اور یہ اس ملک میں ہو رہا ہے جہاں پہ لیگل ریپرزنٹیشن بہت کم ہے. یعنی کہ ڈپینڈنگ کہ ہم کس ڈیٹا سیٹ کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں، پاکستان میں تقریباً سم ویئر بٹوین 19% to 53% پر کیپٹا ریپرزنٹیشن جو اویلیبل ہے وہ کم ہے. یعنی کہ ہر 1 لاکھ لوگوں کے لیے تقریباً 84 وکیل ہیں پاکستان میں جو رجسٹرڈ ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں. تو ان 84 کا بھی جو بڑا حصہ ہے وہ کوئی سبزی لینے گیا ہوا ہے، کوئی بچے پہ کرنے گیا ہوا ہے. تو لوگوں کا جو سڑکوں پہ نکل فنڈامنٹل کے رائٹ احتجاج کر رہے ہیں. احتجاج کر رہے ہیں، پولیٹکس میں لگے ہوئے ہیں، تو جو لوگوں کا فنڈامنٹل رائٹ ہے ایکسیس ٹو جسٹس وہ تو اسی ذریعے سے ہی ہونا ہے نا. جی. Does that make sense to anyone? No, but there is one more thing which is attached to that کہ ان کو کرنا بھی نہیں آتا وہ. Because there is no training institute here in Pakistan. I'm trying to tell you کہ there is no bar school. وہ کہاں سے، جس کو کام ہی نہیں کرنا آتا آپ نے اس کو عدالت میں اتار دیا، آپ کہہ رہے ہیں وہ انصاف لے کے دے گا. اس کو بولنا ہی نہیں آتا، وہ جج کے سامنے بات ہی نہیں کر سکتا، وہ قانون کو پڑھ ہی نہیں سکتا. انگریزی میں آپ کا قانون ہے، اس کو انگریزی نہیں آتی ہے، وہ کیسے کرے گا؟ مجھے بتائیں. میجورٹی تو یہ ہے اور وہ سیکھنا بھی نہیں چاہ رہے ہیں اس چیز کو. اس میں دیکھیے جو بڑی ڈسٹربنگ بات ہے نا کہ اگر تو یہ چیزیں صرف ان کی زندگی تک محدود ہوں تو اٹس بیڈ انف، اٹس بیڈ انف، لیکن ان کی زندگی تک محدود نہیں ہے. کروڑوں پاکستانی اسی سسٹم پہ ڈپینڈ کرتے ہیں جی. اور ان کو جو لائر آگے دے دیا جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے جو فرم کے باسز ہوں گے تو سارے کیسز نہیں خود جا کے کرتے ہوں گے نا، ان کے تو پولیٹیکل بھی وہ بیزی ہوں گے اور چیزیں بھی ان کی ہوں گی. سو واٹ وی آر سیئنگ از کہ لٹرلی کروڑوں پاکستانی جہاں جائیداد کے مقدمات، قتل کے مقدمات، شادی بیاہ، یہ ساری جتنے اس طرح کی چیزیں، آئلی مقدمات، those people are depending on the very people کہ جو جس آدمی کے ہاتھ میں انہوں نے فائل اپنی دی ہوئی ہے. اور یہ امپورٹنٹ اس لیے کہ دیکھیں وکیل وہ آدمی ہے کہ جو آپ سگے بھائی سے بات شیئر نہیں کر سکتے نا، وہ وکیل سے کرتے ہیں. جائیداد، وراثت، آسٹس، بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کا ایک ایسا بیسڈ آن ٹرسٹ اینڈ ریپور ایک کانفیڈینشیلٹی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. اور وہ آپ اس آدمی کے حوالے سارا کچھ کر رہے ہیں کہ جو آپ کے کیس کو کرتے ہوئے سیکھ رہا ہے کہ یہ کام کیسے کیا جاتا ہے. میں اپنی گاڑی کسی ایسے میکینک کے پاس نہیں لے کے جاؤں گا جو میری گاڑی کو پہ سیکھ رہا ہے. ایگزیکٹلی یار بالکل ٹھیک ہے. گڈنس می مین. سو یہ وہ ہے. دیکھیں اگر میں آپ کو کہتا ہوں کہ مجھے آپریشن کرنا نہیں آتا آپ کے دل کا، میں فری کروں گا، آپ میرے سے کروائیں گے آپ؟ سوال تو یہاں پر فری کے اچھا پھر جو نئے لائرز آتے ہیں کہ وہ کام نہیں ہوتا تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم پرو بونو کام کر رہے ہیں. بھائی تمہیں کام ہی نہیں کرنا آتا ہے، تم تو ایکسپیریمنٹ کر رہے ہو اس کے ساتھ، اور اس کا لائف اینڈ ڈیتھ کا پرابلم ہے. اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا. لائرس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک وکیل اپنی ایک غلطی سے آپ کو لٹرلی آپ کی پوری زندگی کی جو کمائی ہوئی جمع پونجی ہے وہ ضائع کر سکتا ہے، اور ایک غلطی سے آپ کو پھانسی کے پھندے پہ بھی لے کے جا سکتا ہے. یہ اتنا امپورٹنٹ اور اتنا سینسٹیو کام ہے، لیکن اس کے لیے کوئی ٹریننگ نہیں ہے. یعنی کہ پروفیشنل ٹریننگز نہیں ہے. بالکل بھی نہیں ہے. اچھا یہ جو ہم نے ایک کمپیریزن بڑا آپ نے جس طرح سے بتایا کہ یہاں پہ جو ہوتا ہے اٹس سو ہارش لوگوں کے اوپر کہ آپ ایک مطلب لائر ہیں اور اس طرح سے آپ کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، کوئی فیوچر گارنٹیز بھی نہیں ہیں. تو ہم کمپیریزن کر رہے ہیں تو میں ایک کمپیریزن اور بھی اس میں کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہم نے انگلینڈ کی اگزامپل دی ہے اور پاکستان کے کومن لا جورسڈکشن میں آتا ہے لارجلی، تو میرے خیال میں اگزامپل بھی کافی فیئر ہے کہ آپ نے LLB کر لیا تو اس کے بعد پھر یا GDL اگر آپ نے کیا تو اس کے بعد آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں نا کہ ادھر آپ سولیسٹر بنیں گے یا بیرسٹر بنیں گے. ون وے اور دی ادھر، ادھر آپ نے LPC کرنا ہے، آپ اگر سولیسٹرشپ کی طرف جا رہے ہیں، اور بیرسٹرشپ کی طرف جا رہے ہیں تو آپ نے BPTC کرنا ہے کہ پروفیشنل ٹریننگز ہیں. تو پاکستان میں اس کا بھی فقدان پایا جاتا ہے. سر آپ نے بالکل ٹھیک کہا 100%. سو سب سے پہلی جو سمجھنے والی چیز ہے نا، یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان کا جو لیگل سسٹم ہے نا اس کو لوگ کمپیریٹیو انالیسس کے لیے دوسرے سسٹم کو دیکھنا شروع کریں. میجورٹی کیا دیکھ رہی ہے؟ اپنے پاسٹ کو. وہ یہ نہیں دیکھ رہی کہ دنیا میں دوسرے لیگل ایجوکیشن یا لیگل پروفیشن کے سسٹم کیسے چل رہے ہیں. پاکستان میں جو سب سے بڑا ڈیفیکٹ ہے، کوئی بھی بات کرنے سے پہلے میں آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ پاکستان میں اس کو کوئی بھی آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہا، اور میں پچھلے کئی سالوں سے اس کو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں. وہ ہے آپ کا بار اسکول.
آپ کے پاکستان کے اندر بار اسکول کا کوئی نظام ہی نہیں ہے. 2018 کی سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے آپ کی, اس کے بعد آپ کے لیگل ایجوکیشن کے رولز ہیں, بار پریکٹیشنر ایکٹس ہے, کوئی بات نہیں کرتا بار اسکول کے بارے میں. آپ کی جو لا اسکول ہیں وہ آپ کو آپ کی ڈگری پڑھاتے ہیں, اکیڈیمکس کے, آپ نے ایگزام کیسے دینے ہیں جا کے, یا قانون کیا کہتا ہے. وہ آپ کو یہ نہیں سکھاتے کہ آپ نے بیل کیسے آرگیو کرنی ہے, آپ نے کراس ایگزامینیشن کیسے کرنا ہے, آپ نے ڈرافٹنگ کیسے کرنی ہے, یا اسپیشلائز ایریا جن کی آپ نے بات کی ہے اس کے اندر آپ نے کیسے ڈیلنگ کرنی ہے. یا ایک سٹیپ آگے چلے جائیں تو آپ نے کلائنٹ کو کیسے ڈیل کرنا ہے, اس کے ایتھکس کیا ہیں. اگر پاکستان کے حساب سے دیکھیں تو یہاں پر تو یہ بھی ضرورت ہے کہ آپ نے لا فرم میں جا کے انٹرویو کیسے دینا ہے, اور اس سے بھی زیادہ ضرورت ہے کمیونیکیشن سکلز, جو کہ آپ کے لا اسکولز آپ کو نہیں سکھاتے. تو یہ سارے کام جو آپ نے انگلینڈ کی ایگزامپل دی ہے, وہاں پر جو لا کی ڈگری کر لیتا ہے اور بار کے ایگزامس کمپلیٹ نہیں کر سکتا ہے, تو سر معذرت کے ساتھ وہ ٹیکسی بھی چلاتا ہے وہاں پہ, اور وہ ٹل کے پیچھے کام بھی کرتا ہے, لیکن وہ لائر نہیں ہوتا کیونکہ اس کے بعد لائسنس نہیں ہوتا ہے. اب پاکستان کے اندر کیا ہے کہ یہاں پر بہت زیادتی کس طرح ہوتی ہے پورے کے پورے لاجک کے اندر, کیونکہ بار اسکول ہے نہیں, کمپیریٹیو انالیسز انہوں نے کرنا نہیں ہے, اور اپنے پاسٹ کو دیکھنا ہے. تو پھر کیا جواب ملے گا, یا ہم نے بھی فائلیں اٹھا کے پھرے تھے اور اس طرح ہی کام سیکھا تھا تو آپ بھی سیکھ لیں. بھئی آپ کے انسٹیٹیوشن کے اندر ایک میکنزم, ایک پرزا مشین کو چلانے کے لیے مسنگ ہے, آپ اس کو ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ بس وہاں یو آر جسٹ سیلنگ دا اسٹوریز جو کہ جنریشن ٹو جنریشن سیل ہو رہی ہیں. تو پاکستان کے اندر جب لا اسکول سے آپ نکلیں, بار کاؤنسل جو سی ہیں وہ خود بار اسکول کو چلائیں یا اس کو پرائیویٹائز کریں. وہ بار اسکول 9 مہینے کے اندر آپ کو تیاری کروائے, پریکٹیکل ٹریننگ, عدالتوں میں آپ نے کیسے ججز کو سرو کرنا ہے, آپ نے اپنے کلائنٹ کو کیسے سرو کرنا ہے. یا تھرڈ, اگر آپ کو کوئی لا فرم اسپیس نہیں دیتی تو بھائی اپنے لیے آپ نے پیسے کیسے کمانے ہیں. سو دیٹ سسٹم از مسنگ. سیکنڈلی اب ہوتا ہے کہ جب وہ مسنگ ہے نا, تو لا فرمس کے اوپر لوگ ڈال دیتے ہیں کہ جی آپ ان کو کام بھی سکھائیں, آپ ان کو پیسے بھی دیں. بھائی لا فرمس تو کمرشل اینٹیز ہیں, وہ تو گھر سے پیسے کمانے آئی ہیں, کوئی ان کی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ وہ کسی کو کام سکھائیں. اب وہ آپ سے شکوہ یہ کرتے ہیں کہ ان بچوں کو کام نہیں آتا تو ہم پیسے بھی نہیں دیں گے. ہم نے اسی لیے یہ موومنٹ شروع کی کہ پہلی چیز ان کو پیسے بھی دیے جائیں, اور پھر کام سکھانا جس کی ذمہ داری ہے وہ کام بھی سکھائیں اس کو. رائٹ. ایک دو سوال میں آپ سے کرنے کے بعد پھر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ پھر ینگ لوئرز موومنٹ آپ اس کو کیسے ریزولو کر رہی ہیں, اور آپ کا جو ایجنڈا ہے, کہ کیونکہ ہم نے صرف پرابلم پہ بات نہیں کرنی ہے نا, اس کو فکس بھی کرنا ہے, اینڈ دیٹس وائی وی آر ہیونگ دس ڈسکشن. سوال جو میں آپ سے اس پہ جانے سے پہلے میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں بہت ٹاورنگ فگرز ہیں لیگل انڈسٹری میں. ہمارے پاس فار ایگزامپل انڈیپینڈنٹ گروپ ہے, ہمارے پاس پروفیشنل گروپ ہے, اور مینی آف دا لائرز ایسے ہیں کہ ان کے لکھے ہوئے فارورڈز میں نے اپنی لا کی کتابوں میں UK میں نے پڑھے ہیں, اینڈ اٹ واز اے میٹر آف کہ وہ یار میرے ملک کے اس آدمی کا یہ لکھا ہوا ہے, اور ہم ان کو زیادہ انگیج دیکھتے ہیں پولیٹیکل کاموں میں. صرف بار پولیٹکس کی بات نہیں ہو رہی, جو نیشنل پولیٹکس ہے اس کی بات بھی ہو رہی ہے. تو دو اتنے اچھے ادارے جن کی پروفیشنل رائیولری ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کسی انڈسٹری کے لیے بڑی ہیلتھی ایکٹیویٹی ہے کہ اس طرح کی پروفیشنل رائیولری ہونی چاہیے, تو وہ سیاست کے مسئلے بھی حل کرنے میں ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں, وہ ہمیں کتابیں لکھنے میں بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں. اینڈ رائٹ دیر ویری نوز پورے کا پورا اسٹرکچر اتنا فریجائل ہوا ہے. از دیر نتھنگ جو ان پہ بائنڈنگ ہو کہ انہوں نے کام کرنا ہے, یا انہوں نے خود کبھی اس چیز کو اسیوم کیا ہو کہ وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ؟ سر دیکھیں انہوں نے کیا ہوگا, اور ایم پریٹی شیور کہ ایک تو وقت تھا 2018 میں جب سپریم کورٹ میں ججمنٹ چل رہی, کیس چل رہا تھا لیگل ایجوکیشن اور پروفیشن کو بہتر کرنے کے لیے, تو میں نے بھی وٹنس کیا کہ انڈیپینڈنٹ اور پروفیشن گروپ کے جو لیڈرز ہیں انہوں نے مل کے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی, اسٹرکچرل ریفارم کمیٹی بنی, اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی آئی. تو یہ اپنے طور پہ تو اب کوشش کرتے رہتے ہوں گے. سوری, اس ججمنٹ میں کیا تھا؟ اس ججمنٹ کے اندر سر دیر ور سرٹن پوائنٹس جس کے اندر انہوں نے کرائٹیریا سیٹ کیا تھا کہ اگر آپ پاکستان میں وکیل بننا ہے آپ نے, تو دیر آر سرٹن ایگزامس دیٹ یو ہیو ٹو پاس, لائک لا اسکول سے جانے سے پہلے لیٹ ہے, لا ایڈمیشن ٹیسٹ, پھر جو لا تھا وہ 3 سال سے 5 سال کا ہو گیا, پھر آپ کے لا اسکول سے کچھ بوگس جن کو بند کیا گیا, پھر آپ کی ایوننگ کلاسز لا کی بند کی گئیں, پھر اس کے بعد آپ کا آیا لا گیٹ, لا گریجویٹ اسیسمنٹ ٹیسٹ, جو کہ لا ڈگری کرنے کے بعد ہوتا ہے, اس کے اندر 50% کرائٹیریا سیٹ ہوا. پھر اس کے بعد آپ کا بار ووکیشنل کورس کا آرڈر آیا کہ لائرس کی ٹریننگ ہونی چاہیے 2 ویکس کی, مطلب 2 ہفتے میں پاکستان کا وکیل جو کہ یہ 50 سال پرانا آپ کا LLB کا کریکلم پڑھ کے نکل رہا ہے, وہ 2 ہفتے میں تیار ہو جائے گا. مطلب سینس پریویل نہیں کرتی, لیکن یہ اس کے اندر تھا. پھر اس کے بعد لکھا ہوا تھا, لیکن یہ اس لیٹیگیشن کو انیشیٹ کرنے
you did that. No. So Right. that is a very good question. Okay. So the regulator of this profession is Pakistan Bar Council. Okay. They went to the court in 2018 and said to the Supreme Court of Pakistan that we have failed as a regulator. Okay. So please help us. تو انہوں نے confess کر پھر دیا انہوں نے already. yes, they Okay. confessed it. پھر ساروں نے مل کے and I was also one of the petitioners in that. Okay, I see. I went there for so many other things. Okay. So یہ ججمنٹ آئی. Hmm. 2018 میں ججمنٹ آتی ہے Hmm. اور 20 تک یہ خود ہی ریگولیٹرز اس کو برے طریقے سے وائلیٹ کرتے ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. اب لاگ ایڈ کا کرائٹیریا تھا کہ جو 50% مارکس لے گا آپ نے اس کو لائسنس دینا ہے. یہ خود ہی انہوں نے مل کے ڈیسائیڈ کیا تھا, یہ میں نے نہیں ڈیسائیڈ کیا تھا. ٹھیک. سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی. دونوں گروپس آن بورڈ ہیں جو Yes, on board تھے. اوکے شیور. پھر الیکشنز قریب آئے 2020 میں, تو اب دونوں کے گروپس کے لوگ ہوں گے کہیں نہ کہیں بیٹھے ہوں گے کسی نہ کسی بار میں پورے پاکستان میں. انہوں نے کیا کیا کہ نوٹیفیکیشن کر کے کرائٹیریا ریڈیوس کر دیا ٹو 35%, ٹو 32%, ایون 17% والوں کو بھی بانٹے ہوئے تھے. اور اس کے علاوہ نہ بار ووکیشنل کورس جو 2 ہفتے کی ٹریننگ تھی شروع کی, اس کے علاوہ نہ ڈائریکٹوریٹ بنوایا. اچھا اب ڈائریکٹوریٹ کی بھی آپ کو اسٹوری آگے جا کے بتاتا ہوں. کچھ بھی نہیں ہوا. تو 2020 میں عدالت میں گیا اور میں نے رکھا کہ سامنے کہ اچھا اس ججمنٹ کے اندر تھا کہ جو پٹیشنر ہے اس کی کوئی اور ریمیڈی کسی کورٹ میں نہیں جا سکتا, وہ صرف اس سپریم کورٹ میں آئے گا. سو آئی وینٹ دیئر. اور پھر وہ کیس کا ٹائٹل تھا ملک علی کلی کھٹانہ ورسز خالد جاوید 2020. کوئی بھی دیکھنا چاہے تو وہ دیکھ سکتے ہیں. CMA 6181 2020 ایئر ہے. صحیح. اس کے اندر پھر ہم وہ آج بھی جب 2026 پہ بیٹھے ہوئے, وہ کیس پینڈنگ ہے فور فائنل ججمنٹ. اس کے اندر پہلی دفعہ کلیئرٹی آئی کہ جی 50% سے اب آپ پیچھے نہیں جا سکتے ہیں. آپ کو اگر کسی کو لائسنس دینا ہے تو وہ 50% سیکیور کرے گا. اور اس کے بعد پھر اب پاکستان میں 2 دفعہ یہ گئے, میں 2 دفعہ وہاں پہ سپریم کورٹ سے آرڈر سے ان کو ریورس کیا. تو اب یہ کلیئرٹی آ گئی ہے پورے پاکستان میں. ناؤ دے کانٹ ڈو دیٹ. ٹھیک ہے. سیکنڈ چیز, بار ووکیشنل کورس کا آرڈر میں نے 2023 میں جا کے لیا اور پھر پاکستان کے اندر یہ شروع ہوا. اور سپریم کورٹ کا کلیئر آرڈر کیا آیا امپلیمنٹیشن میں, اوریجنل میں نہیں جو میں لے کر گیا تھا اس میں آیا کہ اگر کوئی بار کاؤنسل ٹریننگ کروائے بغیر لائسنس دیتی ہے تو اس لائسنس کو کینسل کیا جائے گا اور یہ نہیں دے سکتے ہیں. کلیئرٹی آ گئی. پھر سارے پاکستان میں جو پہلے یہ لوگ سیاست کر رہے تھے انہوں نے کہا اب تو بچے ٹرین کرنے پڑیں گے. تو انہوں نے جو بھی تھا اس کو شروع کیا, لیکن اس کے اندر بھی سیاست لے آئے کہ اب جب بچے اکٹھے ہوتے تھے اس 2 ویکس کی ٹریننگ کے لیے, تو یہ اسٹیج پہ جو ان کا اگلا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے اس کو بھیج دیتے ہیں کہ جی آپ جا کے لیکچر دے دیں, یا اپنے گروپ کے بندے کو کہ جی آپ جا کے لیکچر دے دیں. تو لیٹ سپوز کہ ایک بار ہے اس میں کوئی ایک گروپ ہے جو رول کر رہا ہے, تو وہ اپنے لوگوں کو بلا لیں گے. سو دیٹس ہاؤ دے اسٹارٹڈ ورکنگ آن اٹ. صحیح. اینڈ دین اس کے اندر تھا ڈائریکٹوریٹ آف لیگل ایجوکیشن. وہ کیوں تھا کہ سیاست کی وجہ سے پروفیشن بہتر ریگولیٹ نہیں ہو رہا اور لیگل ایجوکیشن بھی نہیں ہو رہی, تو اس کو سیاست سے نکالیں اور ڈائریکٹوریٹ بنائیں. اب یہ جو میں آپ کو ساری بات بتا رہا ہوں یہ میری پرسنل منشا یا یہ کوئی جرنلسٹ رپورٹ پڑھ کے نہیں میں بتا رہا ہوں, آپ کو سپریم کورٹ کا آرڈر نریٹ کر کے بتا رہا ہوں. سو دیٹس ہاؤ تھنگس اسٹارٹیڈ. بٹ آج بھی ان ساری چیزوں کے اندر آرڈر آنے کے بعد بھی جو سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ دیٹ واز دا ٹائم when they decided کہ we are going to sit down and we are going to work on it. But تب سے لے کر ابھی تک I don't see that happening, which is why جو بہت سارے لوگ پروفیشن میں آ رہے ہیں, so they have to choose one side because that's how the bar is operating. That's how the bar is operating. But اس بار کے ٹاپ اینڈ پہ جانے کے لیے obviously you have to go through some extraordinary extents. لیکن وہ جو آج لوئر بنا ہے جس کی اپنی کچھ ایسپریشنز ہیں, وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے, اس کا تو پرابلم ٹاپ اینڈ پہ ہمیں سولو ہوتا ہوا ایز سچ نظر نہیں آ رہا. جیسے آپ نے کہا کہ ججمنٹ بھی ہے, سارا کچھ اپنی جگہ پہ ہے. تو what I'm trying to get at is کہ ایک آدمی ہے وہ ہمارے کسی دور دراز علاقے میں کسی شہر کا نام نہیں لیتا, کسی بھی اور موڈ ایریا سے آیا کسی شہر میں آ کے اس امید کے ساتھ کہ اب میں کچھ نہ کچھ اپنا میں لیگل فیلڈ میں کچھ کروں گا. لیکن جب اس کو پتہ ہے کہ جنہوں نے میرا فیصلہ کرنا ہے اوپر, they don't care about it because ان کو ایک فری کہنا صحیح سلیو ملا ہوا ہے کہ جس نے پرسنل کام بھی کرنے ہیں, جس نے سیکھنا بھی خود ہی ہے, اس کے پاس ٹوٹل ایک سیلنگ پوائنٹ ہے کہ میں فلاں XYZ کا ایسوسیٹ ہوں. دیٹس اٹ. پے نہیں ہے, ورکنگ آورس نہیں ہے, گرانٹ ورک جتنا ہے وہ اس نے کرنا ہے, اور اگر اس کے گرانٹ ورک پہ اگر کیس جیت بھی کوئی جاتا ہے, آئی ڈونٹ تھنک اس کو کریڈٹ بھی ملتا ہوگا.
تو ان ساری باتوں میں اس آدمی کا مسئلہ جو ٹاپ اینڈ پہ جو بھی پولیٹکس ہو رہی ہے یہ تو ٹوٹلی اس کے ساتھ ڈسکنیکٹڈ ہے. سر 100% آپ نے ٹھیک کہا ہے. اور یہ اصل میں دیکھا جائے تو ان کے سب سے بڑے سپورٹرز بھی ہیں، کیونکہ جب بھی کوئی انہوں نے موومنٹ چلانی ہوتی ہے، پروٹیسٹ کرنا ہوتا ہے یا کسی چیز کو پریشر بلڈ کرنا ہوتا ہے، تو یہ انہی ینگ لوگوں کو استعمال کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ جی یہ مسئلہ چل رہا ہے اور جب آپ ہمارے ساتھ چلیں گے تو کل کو آپ کو پھر نوازا بھی جائے گا. اور سر نوازا جاتا بھی ہے، میں نے خود دیکھا ہے یہ چیز. تو جو آج انٹر ہو رہا ہے بچہ، وہ کہے گا کہ اگر یہ روٹ ہے اور میرے سے آنے والے پہلے لوگ بھی یہاں سے کامیاب ہوئے تھے، سو وہ کوئی ریفارم کی چیز کرنے کی بجائے وہ سیاست ہی کرے گا اور وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے مجھے کیسز بھی اس سے ہی آئیں گے، کل کو اسی سے ہی میں کوئی پوزیشن پہ بھی پہنچ جاؤں گا اور اسی ہی طریقے سے کل کو پھر میں اس ٹاپ جگہ بھی پہنچ جاؤں گا آج جہاں پر لوگ ہیں. حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو سر یہ بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جو الیکشن لڑتے ہیں، ان کا یہ نیریٹو ہوتا ہے کہ ینگ لائر کے ساتھ زیادتی ہوگی، ینگ لائر کو پیسے نہیں دیے جا رہے، ینگ لائر کے لیے اسٹائپنڈ لگائیں، ینگ لائر کے لیے یہ کر دیں. مطلب جیسے ہی الیکشن ختم ہو، اچھا پھر میں تو ہمیشہ سوال ان سے یہ کرتا ہوں کہ آپ کو یہ آج کیسے یاد آ گئے؟ اگر آپ کو دل میں یہ چیزیں ہوتی تو میں پچھلے 10 سال تو سن رہا ہوتا، 10-11 سال تو مجھے بھی ہو گیا وکالت کرتے ہوئے، تو میں نے دیکھی ہوتی کبھی آپ کی بات، کبھی کوئی پوسٹ دیکھ لی ہوتی. یہ آپ نے آج 2 کروڑ روپے اکٹھا کیا اپنا ایک پلاٹ بیچ کے، یا آپ نے 2 گاڑیاں اپنی بیچی ہیں، اندر سے آپ کے لیڈر جاگا ہے آج، اور آپ نے جا کے آج الیکشن لڑنے ہیں، تو آپ نے کہا ایجنڈا نمبر 1 ینگ لائر میجورٹی میں 60%، پہلے ان کو گھیرو ذرا. اچھا پھر اس کے بعد مزے کی بات بتاؤں، یہ لا سکولز تک بھی چلے گئے ہیں سر، اور لا سکول بھی ان کو ویلکم کر رہے ہیں، ان کے ایونٹس ہوتے ہیں وہاں پہ، پورا سیاست والا پھر بہت سارے لا اسٹوڈنٹس ہیں جو کالی ٹائیاں پہن کے ان کی کیمپینز کرتے رہتے ہیں، اور یہ بھرا پڑا ہے کلچر. سر میں آپ کو بتا دوں، میرے پاس ایک کراچی سے بندہ آیا، اس نے مجھے بتایا کہ ایک محترمہ ہے، کیونکہ اچھا پھر بے روزگاری اتنی ہے، ڈگریاں بہت ساروں نے تو خریدی ہوئی ہیں، لا اسکولس میں گئے ہیں، لیکن وہاں پر آپ کو پتہ ہے جب 50 سال پرانی ڈگری پڑھا رہے ہیں تو انہوں نے کیا جا کے کام کرنا ہے، آج آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد مافیا کلچر یہاں پہ ہے، رشوت 2 نمبر، ساری چیزیں آپ کو وہاں ملیں گی، ہائی جیکٹ سسٹم، پالیٹکس، سارا دبایا ہوا کام سب آپ کو ملے گا. اب اس کے اندر جو ایک بیچارہ ہمبل بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہے، عورت آ رہی ہے، وہ کہتی مجھے پیسے چاہیے دن میں 2000. ٹھیک ہے، اس کو کوئی پیسے نہیں ملے کچہری میں رہنے سے. ایک لیڈر آتا ہے جو الیکشن لڑ رہا ہے، اسے کہتا ہے تو میری کیمپین کرو بھائی، میں تمہیں 2000 دوں گا دن. ہمارے سامنے کا واقعہ ہے، اس بندے نے ہمیں خود ہی آ کے چیز بتایا کہ ایک عورت نے اس کینڈیڈیٹ کو مارا کیونکہ اس نے اس کو 1800 روپے دیے تھے، اس نے اس کو 2000 پورے نہیں دیے تھے. یہ دیکھیں، اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ بھرا پڑا ہے اس طرح، بہت سارے لوگ ہیں. اچھا پھر وہ جاتے ہیں، چلو یار فری روٹی لگ جائے گی. کہاں تک گر چکے ہیں پوری دنیا میں سر. وکیل غریب نہیں ہوتا، امیر کبیر لوگ ہوتا ہے. آپ نے انگلینڈ کی اگزامپل دی تھی، میرے دوست ہیں، میں ان سے کمپیریٹیو انالیسس کرتا ہوں جب، تو ریفارم اور اچھے کاموں کو چھوڑ دیں وہاں پہ، تو کیونکہ یہاں مسئلے بڑے ہیں تو اللہ موقع دے دیتا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں لائف سٹائل کے حساب سے، ایتھکس کے حساب سے، تو سر وہ تو بہت آگے نکل گئے. ہم تو لائک لٹرلی وی کین ناٹ ایون کمپیئر آور لائف اسٹائل ٹو دیم ود دیم. سو جتنے بھی یہاں پر اب آپ کو لوگ ملیں گے، میجورٹی آپ کو وہی ملیں گے کہ جنہوں نے سروائیول کے اوپر کام چلانا ہے، اور اس کے اوپر جو ایک کینڈیڈیٹ کھڑا ہوا ہے وہ ان کو کھانا کھلا دیتا ہے، وہ ان کو کہتا ہے میں تمہارا لائسنس بنوا دوں گا، یا تم کسی اشارے پہ کھڑے ہوگے، کسی سے تمہارا مسئلہ ہوگا، بھائی 4 لائر لے کر آ جائے گا، پھر تم کو الٹا کام کرو گے، اس کے اوپر بھی میں تمہارے پیچھے آ جاؤں گا. تو سر وہ پوری مائنڈ سیٹ ہی ہے. دیکھیں نا، ایک بندے نے کینڈیڈیٹ ہے جس نے آپ کو کالی ٹائی پہنا دی، آپ اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے، آپ اس سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یار تیرے سے میں نے غلط کام کروایا نا، اب تو جہاں سے گزرے گا تیرا مسئلہ ہوگا، تیرا بھائی تیرے ساتھ ہے. یہ بھائی بندی ہے کانسیپٹ. ایک بچے کو، اس بچے نے کل کو چیف جسٹس آف پاکستان بننا ہے، ذرا بڑا سینسٹیوٹی ہے اس ساری چیز میں، سمجھے. اب وہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ اگر چیف جسٹس بن گیا، وہ کہے گا کوئی رولا نہیں، سارے کام ہو جاتے ہیں، جگاڑ ہے، کرو کرو کرو. اس سسٹم میں میجورٹی کو ڈالا ہوا ہے، بیسکس ہی کرپٹ کر دی. بالکل. پھر آپ پالیٹکس سے بھر کے ون سائیڈڈنیس دے کے، گروپ میں 2 طریقے ہوتے ہیں. پھر آپ نے یس، پھر سب سے امپورٹنٹ بات کیا، اس بچے کو یا ایون بزرگ بھی ہو جس نے الیکشن لڑنے ہو، وہ بیت کرتا ہے. یہ ٹرمینالوجی آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. سر آئی ایم ان دا سسٹم، آئی ایم سیکنڈ جنریشن لائر، آئی ایم ان دا سسٹم فار مور دین اے ڈیکیڈ ناؤ. آپ بیت کرتے ہیں ٹو دا گروپ، ٹو دا لیڈر آف دا گروپ. ٹھیک ہے، پھر آپ آگے. اچھا اب بار کاؤنسل ایکٹ کے اندر آپ کو کسی رولز کے اندر کوئی بھی لائرز کا اپنا گروپ بنانا کوئی اجازت نہیں ہے آپ کو. یہ نارمز ہیں، انڈیپینڈنٹ گروپ نارم ہے. سوری، کس کی طرف سے اجازت نہیں ہے؟ سر بار کاؤنسل کی طرف سے. یو کین ناٹ کریٹ یور انڈیپینڈنٹ اینڈ پروفیشنل گروپ کہ آپ اس کے نیچے لائرز کو اکٹھا کر کے 2 طرفہ سیاست کریں گے. نہیں،
اور اچھا اس میں پھر ورسٹ پارٹ یہ ہے نا کہ آپ سیاسی پارٹیوں کو دے دیں گے, پھر وہاں سے فنڈ بھی آئیں گے, پھر ایلیویشن ہوں گی آپ کی ملک کے ڈفرینٹ سیٹس کے اوپر. لائک وہ پورا ایک نظام بن چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے سر, پوری دنیا میں بار انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے, بار کو عدالت کے تھرو چلایا جاتا ہے, سڑکوں پہ نکل کے نہیں چلایا جاتا ہے. یہ اچھا ابھی اب سڑکوں پہ کیوں نکالتے ہیں؟ بڑا ایزی ہے سر, پچھلے 5 سال کی ویڈیوز نکال لیں, پچھلے 5 سال کی ہیڈ لائنز نکال لیں. کیوں نکالا ہے سڑکوں پہ آپ مجھے بتائیں. سر آپ میجورٹی آف دا ٹائم دیکھیں گے آپ کو ملے گا ایجنڈا پیچھے سیاسی. اچھا پھر ایک اور مزے کی بات بتاتا ہوں, میں نے سر دیکھا ہے, میں آپ کو لاہور میں بیٹھے ہیں لاہور کی بات بتاتا ہوں. لاہور میں ایک وکیل صاحب ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, ٹھیک رکھے ان کو. وہ جب بھی کوئی اسٹرائک کال ہوتی ہے نا, وہ گھر سے تالا اتارتے ہیں یا نیا تالا جا کے خریدتے ہیں اور عدالت کے گیٹ پہ جا کے لگاتے ہیں, اس کی تصویریں اور ویڈیو بناتے ہیں اور کہتے ہیں میں اپنا کام پورا کر دیتا ہوں, کوئی جج بھی نہیں آ سکتا عدالت. یہ وہ اب یہ بچہ گروم ہوا ہے کہاں پر سر, یہ میں بتا رہا ہوں, آپ سرچ کر سکتے ہیں. ایک دفعہ نہیں, میں نے کم از کم کوئی 15-20 دفعہ تو میں نے اس کی ویڈیوز اور یہ چیزیں دیکھی ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ بچے کو کیا ہے, اس کے دماغ میں کیا ہے, جس نے نہ کبھی کانسٹیٹیوشنل پٹیشن کی, جس نے نہ کبھی ریفارم کا کام کیا, جس کو انگریزی سیدھی نہیں آتی, جو خود اپنی ان چیزوں کے اندر دبا ہے کہ وہ شاید اپنے حالات کو بہتر کرتے کرتے کئی سال لگائے گا, لیکن اس فینومینا میں آ کے جہاں یہ سیاست میں پھنسا ہے, وہ کہہ رہا ہے یار میں اپنا فرض پورا کر دیتا ہے. اس گروپ دے لیڈر صاحب جڑے نے نا, وہ میرے واقف نے, کیونکہ 4 تصویراں میں انہوں دے نال لے لینا وا, تو یہی میری زندگی کی میکسیمم اچیومنٹ ہے یہاں ہی, اور پھر میں جا کے ان کے ساتھ کھانے کھا لیتا ہوں. اور ہاں پھر سب سے امپورٹنٹ بات کہ یار کل نو کدی مسئلہ ہوئے گا تو میرے پیچھے تے آن گے. اللہ آپ کو مسئلوں سے بچائے. آپ اپنے آنے والے ٹائم کے لیے اپنے مسئلوں کو خود اپنی طرف بلا رہے ہیں کہ یہ میرے ساتھ آئیں گے, اور میجورٹی آف دا ٹائم یو ول سی کہ سر وہ لوگ خود ہی ان مسئلوں میں پھنسے ہوتے ہیں, صحیح, آپ کو نہیں نکال سکتے ہیں. سو یہ پوری کی پوری انہوں نے جو بنائی ہوئی ہے اوپر سے لے کے نیچے تک, ینگ لائر کو صرف ایکسپلائٹ کرتے ہیں. اور اس کے اندر نہ ہی انہوں نے کبھی لیگل ایجوکیشن کو بہتر کرنے کا سوچا, نہ کبھی پروفیشن کو, نہ کبھی ان کو یہ سوچا کہ جی ان کے حالات بہتر کرنے کے لیے ایک نارم ایسا بنا دیں کہ جہاں آفس بوائے کو پے کریں, باقیوں کو کریں, ہم ان کو بھی پے کر دیں. لیکن آئیڈیل تو یہ ہونا چاہیے نا کہ ایک ینگ لائر اگر آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اس کو 2-3 فنڈامنٹل چیزیں کرنے والی ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے اس کی جو لیگل پرسنالٹی بننے والی ہے وہ ہم آئیڈینٹیفائی کریں وہ کیا ہے. بیکاز سم لائرز نیچرلی ریسرچ میں اچھے ہوں گے, سم آرگومنٹس میں اچھے ہوں گے, کچھ اوپینین رائٹنگ میں اچھے ہوں گے, تو ان کا جو نیچرل ٹیلنٹ ہے وہ آئیڈینٹیفائی ہو جائے. ویسے وہ پہلے ہو جانا چاہیے, جو آپ نے بتایا کہ وہ پروفیشنل ٹریننگز وغیرہ شروع ہو گئی ہیں. اس کے بعد 2 تو 3 مہینے کے ان کے ٹینیورس ہوں کہ آپ نے کمرشل لیٹیگیشن کر رہے ہیں, آپ کرمنل کر رہے ہیں, آپ فیملی کر رہے ہیں, سو فورتھ کے, اور اوپر بیٹھا یہ سارا کچھ مانیٹر ہو رہا ہے, ان کے ساتھ کوئی میٹنگز ہو رہی ہیں, ان کی ورک پروگریس ڈسکس ہو رہی ہے, ان کے ویک ایریاز کو ایڈریس کیا جا رہا ہے, جو ایریاز آف امپروومنٹ ہیں, کہ ایسے لوئر کے ساتھ کام کریں جو ان کو سائیکولوجیکلی بھی گائیڈ کر سکیں, پروفیشنلی بھی کر سکیں, جو ان کے ایریاز آف اسٹرینگتھ ہیں ان کو مزید پالش کیا جائے. کہ آپ کو پتہ ہے 12 مہینے کے بعد اس بندے نے میری لو فارم سے نکلنا ہے اگر, تو اس کا انٹری پوائنٹ اور ایگزٹ پوائنٹ ہیز ٹو بی فار بیٹر دین دی انٹری پوائنٹ. اگر وہ ویسے ہی نکل گیا ہے, یہ ذہنی طور پہ کرپٹ ہو گیا, وہ میرے ساتھ 12 مہینے میں کیا نکلنا ہے, 12 سال میں اگر نکلا ہے, 6 سال میں نکل رہا, تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ آپ نے بھی اپنے حصے کا کام نہیں کیا, اور آپ نے پھر جب ریگولیٹ نہیں کیا تو ریگولیشن کی نہ ہونے کی وجہ سے کرپشن زیادہ آتی ہے, کیونکہ اب اس نے اپنا راستہ خود ڈھونڈنا ہے. اب وہ راستہ کیسے ڈھونڈے گا اپنا؟ اب وہ فیک پرومسز بھی کرے گا کلائنٹس کے ساتھ, میں فلاں کے ساتھ کام کرتا ہوں, مسئلہ کوئی نہیں, اسے پتہ ہے اس کیس میں کچھ نہیں رکھا ہوا, اور موسٹ پروبلی اسے یہ بھی پتہ ہے کہ جو خاتون میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے پتہ نہیں یہ کرایہ بھی کیسے پورا کر کے یہاں پہ آئی ہوئی ہوگی, لیکن وہ اس کا اپنا ہوگا یار میں کیا کروں, سارے کر رہے ہیں, اور یہ ایک مورل جسٹیفیکیشن بن جاتی ہے. سو ہول سسٹم کرمبلز. تو ان کے لیے سیاست کے لیے بھی ان کو استعمال کیا جائے, جیسے بھی پاکستان میں بھی ایک لوئرز موومنٹ اپیرنٹلی اسٹارٹ ہوئی ہے, اینڈ ہم نے جو ہسٹری دیکھی ہے پاکستان میں وہ تو یہی ہے کہ لوئرز موومنٹ میں ایکچولی ینگ لوئرز ہی یوز ہوتے ہیں, بڑے سینئر لوگ اوبیسلی ہوتے ہیں. تو آپ ان کے لیے ایک تو تھوڑا سا یہ جو نئی موومنٹ ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا, اور ون ہیز ٹو آسک اے کویسچن کہ اگر لوئرز موومنٹ پاکستان کے سمجھتی ہے کہ ہم نے پاکستان کے مسئلوں کو حل کر دینا ہے, would it be an inappropriate observation کہ مسائل تو بار کے اندر بھی بہت زیادہ ہیں, ینگ لوئرز کے بھی ہیں, اور وہاں سے کام سٹارٹ کیوں نہیں کرتے؟ سر آپ نے 100% ٹھیک بات کی ہے. ہم نے ینگ لائرز موومنٹ شروع بھی اسی لیے کی ہے کہ پورے پاکستان کو آپ فکس کرنے نکلے ہوئے ہیں,
ہر ایک گورنمنٹ کے آتے اور جاتے آپ کی موومنٹ کے اعلان ہوتے ہیں اور یہ ینگ لائرس کو کی ٹانگیں بھی ٹوٹتی ہیں جن کو آپ پہلے پیسے بھی نہیں دیتے. آپ انہی گروپس کے الیکٹڈ ممبرس کے جو جونیئرز ہیں ان کو بٹھا لیں. میں بیٹھا ہوں ان کے ساتھ. انہوں نے ان کو ذہنی طور پہ اتنا مفلوج کر دیا ہے کہ ان کے پاس وہاں سے بھاگنے کا کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں تھا. اور جب اپنی فرمز انہوں نے شروع کی تو ان کے اندر اتنی بھی سر انہوں نے وہ ہمت نہیں دی کہ وہ ایٹ لیسٹ لوگوں کو بتا سکیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کتنی زیادتی کی. اور وہ بیچارے فیک ریلیشنز ان کے ساتھ کئی کئی سال چلاتے رہے. ٹھیک ہے. ایک اور چیز میں آپ کو ایڈ کرتا ہوں. آپ نے پہلے بات کی کہ کورٹس میں اگر غلط کلچر چل رہا ہے وہ وہی اڈاپٹ کریں گے, وہ کیا کریں گے. یہ بڑی سر میں آپ کو امپورٹنٹ بات بتاتا ہوں. جو اس وقت آپ کی کچہری ہے نا, لوور کورٹس ہیں, وہ اس وقت گڑھ بن چکا ہے کہ اگر, اور میں بڑے بڑے بولڈ لفظ استعمال کرنا چاہوں گا کہ اگر آج دجال آنا چاہے نا کہیں دیکھنے کے لیے کہ آئیڈیل لوگ کہاں ہیں, وہ یہ کچہری ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے. سر جو لائر کہے گا نا کہ یار میں نے جھوٹ نہیں بولنا, وہ کہے گا تیرا, اس کو میجورٹی پتہ ہے کہے گی, اوے تو ممی ڈیڈی ہیں, تو باہروں آیا ہے, تیرا دماغ خراب ہے. یہ عام ہے سر, عام. آپ میرے ساتھ کل چلے, میں آپ کو دکھاتا ہوں. میں آپ کو کسی کے ساتھ بٹھاؤں گا, اوے جا بڑے ویکھے نے, ٹھیک ہے, یہ ٹھیک. پھر آپ کہیں گے نا میں نے 2 نمبری نہیں کرنی, وہ کہیں گے پھر تو وکالت کر کے بخا دے سانو. یہ آپ کے دماغ میں بٹھا دیں گے. ٹھیک ہے. پھر آپ کو جیسے سر 5-6 چیزیں ہیں وہ بڑی پکی ہیں, وہ آپ کسی بھی نیا لائر آئے گا نا, وہ جب سال گزار لے گا تب اسے پوچھیں گے یار یہ ایلیمنٹ کہیں ہٹ کیے ہیں تجھے, وہ آپ کو بتائے گا. پھر کہ یہ جو لیڈرز ہیں نا, سیاست ہے, یہ اصل میں نا وکلا اتحاد ہوتا ہے. اپنے نا بھائیوں کے ساتھ ذرا آپ نے نا ساتھ رہنا ہوتا ہے. کوئی مسئلہ ہو جائے نہیں تے تانوں کھا جان گے, تانوں پتہ ہے پاکستان کی خویا ملک ہے. یہ اس طرح چیزیں کر کے نا آپ کو کسی نہ کسی گروپ کی طرف لے جائیں گے. اور آپ کو اچھا پھر مزے کی بات, جو وکیل ہے نا جونیئر لائر, اس کو کوئی منہ نہیں لگائے گا. لیکن جب سیاست کے لیے یہ ووٹ ڈالنے کے لیے کھڑے ہوں گے نا سر, میرے ساتھ خود ہوا, میں آپ کو بتاتا ہوں, میرے جونیئرز کے ساتھ ہوا کہ تب پتہ ہے کیا ہوگا. ایک نا آپ سول کورٹ میں یا آپ ہائی کورٹ میں انٹر ہوں گے نا, ایسے لمبی لائن لگی ہوگی پوری, رائٹ لیفٹ پہ پورے کینڈیڈیٹ اور کینڈیڈیٹ کے سپورٹرز کھڑے ہوں گے اپنے کارڈز لے کر. آپ بیچ میں سے گزریں گے نا, جس نے آج پہلا قدم رکھا ہے سول کورٹ میں, اس کو فیل کرائیں گے بادشاہ سلامت آ رہے ہیں. یس, اس کو ہر بھائی چھوٹا بھائی, میرا ویر, ایسے ہاتھ پکڑ کے, بھائی کوئی آپ کا بھائی کھڑا ہوا ہے, کوئی مسئلہ ہو, ٹھیک, اس کو وہ کہے گا یار یہ تو بھائی مجھے منہ ہی کوئی نہیں لگاتا, میں پہلے دن آیا ہوں, یہ تو کیا کمال لوگ ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ بندہ دن میں ہزاروں لوگوں سے مل رہا ہے, اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ اگلا اسٹوڈنٹ ہے کون ہے, وہ لگا ہوا ہے بس کہ بھئی مجھے بس کسی طریقے سے ووٹ مل جائے. وہ لاء کالجز میں بھی جا رہا ہے, سارا کچھ کر رہا ہے. اب اس ساری چیز کے اندر نا ایک اور بڑا خطرناک ایلیمنٹ میں نے فائنڈ آؤٹ کیا جو میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ بھی خطرناک ہے کہ جھوٹ بولنا عام ہو گیا, 2 نمبری ہو گیا, عام ہو گیا. لڑکا کہہ رہا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے یہ میرے انکل ہیں, نیپوٹزم, یہ وہ سب چل رہے, وہ ٹھیک ہے, اب چھوڑ دیں اس کو. اس سے بھی الارمنگ کیا میں وہ بتاتا ہوں کہ جو بار میں انٹر ہو رہا ہے نا لڑکا, اس کے دماغ میں یہ ڈالا جا رہا ہے کہ یار یہ آئین, ہم آئین کے رکھوالے, جس کو آئین کا بھی نہیں پتا, جس نے پڑھا بھی نہیں ہے, اس کو پتا بھی نہیں اس کے آپریشنز کیسے ہوتے ہیں, اس کے دماغ میں کیا ڈالا, ہم ہیں آئین کے رکھوالے, اور آئین کے ایکسپلائٹرز جو ہیں وہ ہمارے ملک کے ادارے, اور اسپیسیفکلی آئی ووڈ لائک ٹو ہائی لائٹ فوج. اب اس کے دماغ میں کیا ڈالیں گے, وہ اے جڑے نے نا اے کر دے پے نے, تے انہاں نوں جدوں تک تو برا بلا نہیں کہیں گا نا, تو ساڈے اندر انٹر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اور جو کہنا شروع کر دے گا وہ کہیں گے یار بڑا وکیل بن گئے. سر یہ مائنڈ سیٹ جونیئر لوگوں میں. اچھا اب یہ جو تھوڑا سا وہ بندہ ہوگا نا جسے سوسائٹی دیکھی ہوئی ہے, جس کے بعد تھوڑے پیسے ہیں, وہ کہیں نہ کہیں سے پھر بھی کچھ نہ کچھ اپنی ان مووز کو کرٹیل کر لے گا یا اپنے آپ کو سمجھا لے گا. سر جو چھوٹے علاقے سے آیا نا, اس کے پاس آپشن نہیں ہوتی ہے. وہ انہی کے دفتروں میں صرف اس کو جگہ مل جائے نا بیٹھنے کی, وہ ان کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا ٹیگ ہی مل جائے نا, وہ پنڈ میں بتاتا رہتا ہے میں این راجپوت صاحب دے نال, پٹی صاحب دے نال ہے, ملک صاحب دے نال ہے, وہ یہی بتاتا رہے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے اپنے بھی پیچھے مسئلے چل رہے ہوں گے. اب جو بندہ کرے گا کیا, ان کے اکسانے پہ وہ باہر آئے گا اور وہ گالیاں دے دے گا فوج کو, ایجنسی کو, جج کو, کسی کو. سر وہ لڑکا اٹھایا جائے گا. اور یہ میں عام بات بتا رہا ہوں, اسلام آباد, کراچی چلے جائیں آپ, لاہور چلے جائیں آپ, بارز میں بیٹھے, میں خود بیٹھا ہوں سر, پورے پاکستان میں اللہ نے مجھے موقع دیا پریکٹس کرنے کا, میں نے خود دیکھا ہے. میں ینگ بچوں کی بات بتا رہا ہوں, اور سینئرز کر رہے ہوں گے یہ بیٹھ کے. اب اس ڈسکشن میں اس سینئر کا بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ ہو نا کہ یار وہ نکلے, پٹیشن فائل کرے, جا کے کچھ اس کے اوپر لکھے, کوئی ایڈیٹوریلز لکھے, کوئی
کچھ تو کرے اس کے اوپر, کوئی کانفرنس کرے, سیمینار کرے, جہاں پہ بتائے کون سا قانون ہے کیا. اور انہوں کچھ نہیں پتا سر, وہ ایک سائڈ دا بندہ ہے, انہیں کیا یار ہاٹ نیریٹو ہے, انہاں نو سناؤ. اچھا وہ جو لڑکے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ بڑا وکیل بھی یہی کرتا ہے, وہ بھی شروع ہو جاتے ہیں. سر جب وہ اس سائڈ پہ جاتے ہیں تو ان کو کوئی نہ کوئی ایک سیاسی پارٹی کا روٹ پکڑنا پڑتا ہے, اسی سیاسی پارٹی کے یہ تھوڑے خاص ہو کے فرنٹ پہ آتے ہیں, اور یہ وکالت سیکھنے کی بجائے اس ڈسٹرکشن میں پڑ جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ دیکھیں ان لوگوں سے لڑائی شروع ہو جاتے ہیں کہ جہاں پر ان کی کیپیسٹی نہیں ہے ان کو کنفرنٹ کرنے کی, سمجھنے کی کوشش کریں. سر میری اگر اوقات نہیں ہے کہ میں جا کے چیف جسٹس کے ساتھ بدتمیزی کروں, میں کیوں کروں گا؟ مجھے پتہ ہے کہ میں چیف جسٹس کے ساتھ بدتمیزی کروں گا تو میں جیل جاؤں گا. مجھے پتہ ہے کہ میں کسی عام سڑک پہ کھڑے ہوئے بندے کے ساتھ کروں گا, اس کو وکیل ہے وہ مجھے کچھ نہیں کہے گا. سر یہ کیلکولیشن ان بیچارے ینگ لائرس کے دماغ سے نکل جاتی ہے کہ ہمیں بولنا بھی نہیں آتا, ہمیں لکھنا بھی نہیں آتا, ہماری جیبیں بھی خالی ہیں, ہمارے ماں باپ بھی بوڑھے ہیں, ہماری شادیاں بھی ہونے والی ہیں, ہماری اگلی فیملی بھی ہوگی, ہمیں نہیں پتا ہم نے اس پروفیشن میں کیا کرنا ہے, لیکن ہم ٹانگیں بھی اپنی جا کے تڑوائیں گے ان کے لیے, ہم سڑکوں پہ نکلیں گے, احتجاج بھی کریں گے, کیونکہ ساڑھے پر سارے یہی کرتے پہ. اور بہت سارے پھر ایک اور چیز بھی ہے ایڈ آن میں کروں گا, پھر بار کاؤنسل نے آپ کا جو ہے نا ایک قدغن لگائی ہوئی ہے کہ آپ جب وکالت کریں آپ کچھ اور نہیں کر سکتے ہیں. ویری گڈ, آپ نے رول بنایا ہوا ہے. اور بھائی جب وکالت سے وہ پیسے ہی نہیں کما سکتے ہیں, ان کو کرنی ہی نہیں آتی ہے, تو کسی نے جا کے ظاہری بات ہے وہاں پر اپنا کوئی اسٹور کھولے گا, کوئی جا کے CSS کرے گا, کوئی جا کے کوئی PCS کے ایگزامز دے گا. یا میجورٹی کا مائنڈ سیٹ بتاؤں جو آج بھی وکیل پریکٹس کر رہے ہیں 20-20 سال والے بھی, وہ کہہ رہے ہیں یار موقع نہیں لب رہا کہ تو پاکستان تو بھاج ہی جائیے. لٹرلی دے آر فائنڈنگ آؤٹ ویز کہ ہاؤ ٹو گو آؤٹ آف دس کنٹری بیکاز دیر از اے لاٹ آف فرسٹریشن ود ان دا پروفیشن. یہ تو ہونی ہے نا. دیکھیں یہ آپ نے کتنی ایک بات جو کہہ کہ ڈس بیلنس کیسے ایک سے عیاں ہوتا ہے, ایکسپوز ہوتا ہے کہ بار کی ریکوائرمنٹ ہے کہ جو وکالت کرے گا وہ کچھ اور نہیں کرے گا. آلرائٹ فیئر. اٹ آلسو مینس کہ اب اس نے جو پیسے کمانے ہیں اسی فیلڈ سے ہی کمانے ہیں, تو پھر جو لو فرمز ہیں ان کے اوپر بھی یہ بائنڈنگ ہونا چاہیے کہ جو اس کی لائیولیہڈ ہے وہ مینٹین کی جائے. کیا ادروائز یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ آپ نے اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے, بعد میں آپ کو پیسے بھی نہیں ملیں گے اس کے. Does that even make sense? ایک چیز اور بھی ایڈ آن کرتا ہوں جو آپ کے لیے بہت انٹرسٹنگ ہوگی. وکیل کو پاکستان میں ایڈورٹیزمنٹ کرنا 2026 میں الاؤڈ نہیں ہے. وہ کام یا تو ٹیلی پیتھی سے آنا چاہیے یا تو دعا سے آنا چاہیے. تو الاؤ نہیں ہے مطلب یو کین ناٹ ایڈورٹائز یور سیلف ایز اے لائر, یو کین ناٹ ایڈورٹائز یور سروسز 2026 میں. اور جو ایکٹ جو اس کو ریگولیٹ کرتا ہے وہ 90 کی دہائی کا بنا ہوا ہے, جس کو 2026 میں یہ ہمارے اوپر لاگو کر رہے ہیں, جہاں پر اتنی سوشل میڈیا اور ساری چیزیں آ چکی ہیں. پوری دنیا میں الاؤڈ ہے, ہمیں الاؤڈ. سو فار ایگزامپل بہت سارے ملکوں میں نہیں بھی ہوگا لیکن ہمیں الاؤڈ نہیں ہے. واٹ وی آر سیئنگ از کہ پاکستان میں جینون پرابلمس ہیں, آئلی قوانین ہیں, کمرشل ہے, کارپوریٹ ہے, یہ وہ سارا. تو ایک لو فرم اگر فیس بک پہ اپنا ایڈ چلاتی ہے کہ XYZ لو فرم, نہیں چلا سکتی ہے وہ نہیں چلا ناٹ الاؤڈ. یو آر ناٹ الاؤڈ. آپ کی دعا سے کلائنٹ آئیں گے. وائی؟ یس سر, دس از دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ کہ آج وکیل ایڈورٹائز اپنے آپ کو اور اپنی سروسز کو نہیں کر سکتا پاکستان کے اندر. ریشنل کیا ہے, کیوں نہیں کر سکتا؟ بس نہیں کر سکتا ہے وہ. دس از دا لا. یہ کوئی آسمانی کام ہے, یہ کوئی بہت ایسا کام ہے جس کے اندر صرف دعا ہوتی ہے اور پھر کلائنٹ آتا ہے, پھر ٹیلی پیتھی ہوتی ہے, پھر کلائنٹ آتا ہے. یہ ایسا کوئی انہوں نے کانسیپٹ تیار کیا ہوا ہے. میں کنسپریسی تھیورسٹ نہیں ہوں, but just if I may indulge in speculation, could it be case کہ established lawyers اتنے اسٹیبلشڈ ہو چکے ہیں کہ ان کو ایڈورٹیزمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ ورڈ آف ماؤتھ سے ان کا کام چل رہا ہے, اور وہ ایڈورٹیزمنٹ کے اوپر پابندی اس لیے لگا رہے ہیں کہ ان کا شیئر کوئی اور نہ دے جائے, کوئی جونیئر کوئی نیا آدمی بیچ میں سے جو آیا ہے. Is that a way of thinking? No, it is not like that. It's just that کہ جو چل رہا ہے جیسے چل رہا ہے بس چلنے دو. مطلب they just do not want to advance the system. دیکھیں نا, یہ چل نہیں رہا نا سر. 90 سے قانون بنا ہے نا, تو یہ تب سے چل رہا ہے. دیکھیں 90 میں بھی جب بھی قانون بنا ہے نا, somebody thought about it کہ ایڈورٹیزمنٹ نہیں ہونے چاہیے. اگر تو ایک روایت چل رہی ہوتی نا کہ کوئی بھی نہیں کرتا, تو بندہ کہتا چلو یار ٹھیک ہے, جو چل رہا ہے وہ چل رہا ہے. somebody actually stopped that. کہ اگر کوئی کرنا چاہے تو وہ نہ کر سکے. تو اس کی کیا ایکسپلینیشن ہو سکتی ہے سوائے اس چیز کے کہ ہائر اپ میں آپ کو پتا ہے کہ ونس یو ہیو ایک سرٹن تھریشولڈ آپ نے ایکسیڈ کر لیا ہے, تو اس کے بعد آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے ایڈورٹیزمنٹ کی. آپ کے سال میں 5-6 کیسز بھی آپ کے آ جاتے ہیں تو وہ اس کیلیبر کے آ جائیں گے کہ یو ڈونٹ نیڈ ٹو ڈو اینی تھنگ ایلس.
اور میں بھی ان سم کیسز شاید آپ کو چلے آ رہا ہوں 100 کرنے پڑ جائیں، 20 کرنے پڑیں، 50 کرنے پڑ جائیں، ڈیپینڈنگ آپ کس لیول کے لوئر ہیں. لیکن اگر میں آج پاکستان میں لوئر بنتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ لوگ آئی ایم مور دین کمپٹنٹ کہ میں ان کیسز کو لے سکتا ہوں، پر ہاؤ ڈو آئی ٹیل پیپل آئی لائک ٹو ایڈورٹائز دنیا میں ایک اسٹیبلش طریقہ بالکل. ہے، پر اپیرنٹلی آئی کینٹ ڈو دیٹ اس لیے کہ کسی اور کا کام شیئر نہ ہو جائے، کہ اس کے جو کیسز ہیں میری طرف نہ آ جائیں. اور میں کیا سوچوں اس میں؟ I don't know whatever the logic is, Yeah, but that okay. is illogical. I Okay. don't understand that into 2026, if we are not allowed to advertise, please tell me, kaise aayenge client? I have a question, I have a very open question to the bar councils. Please بتائیں کہاں سے آئیں گے. نیٹورکنگ یہ وہ بھائی وہ تو ہمارا لائف اسٹائل ہے لائر کا. یہ کیا بات ہوئی؟ ایک مین ہے. آپ نے اچھا پھر ہمیں فیس بک کا اکاؤنٹ بھی نہ بنا رہے تھے نا, ہمیں پھر باقی بھی نہ کرنے تھے. موسٹ آف دا لائرز, آئی ایم آلسو آن سوشل میڈیا, ٹھیک ہے, دو آئی ایم لائک مائی کانٹینٹ از فار لا اسٹوڈنٹس اینڈ لائرز, مائی کانٹینٹ از ناٹ فار دا جنرل پبلک کہ جی آئے میں آپ کا کیس کر دوں, نو اٹس ناٹ, بٹ موسٹ آف دا لائرز آر ڈوئنگ اٹ. اب اس ویکیوم کے اندر جو کوئی کر رہا ہے وہ کرتا جا رہا ہے, جو قانون ہے وہ ہے, کسی نے اس کے بارے میں بات نہیں کی ہے. آج شاید آپ اور میں بات کر رہے ہیں تو دیکھیے گا کچھ دنوں کے بعد آئے گا کہ اب تو آپ بالکل بھی نہیں کر سکتے ہیں, یا آپ کر سکتے ہیں. تو سوچا کبھی کسی نے نہیں نا اس کے اوپر. No, someone has to. Look, if I can put it this way, کہ unless we have the definition of marketing or advertisement, کہ مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے اور اس کے اندر وہ لکھا ہونا چاہیے. ادروائز جب ایک لو فرم اپنی ویب سائٹ بناتی ہے تو مارکیٹنگ کر رہی ہوتی ہے. جو اپنا بزنس کارڈ آپ کسی کو دیتے ہیں تو کام سولیسٹ کر رہے ہیں نا اپنا, وہ کام سولیسٹ کرنے کے ایکٹ کو آپ کیا کہتے ہیں؟ مارکیٹنگ. تو پھر ایٹ واٹ اسٹیج آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ والی مارکیٹنگ کر سکتے ہیں اور یہ والی آپ نہیں کر سکتے؟ سو وائی ایل ایم کا مقصد ہی یہی ہے کہ جو بالکل ہی دبے ہوئے احساسات, مشکلات ہیں جن کے بارے میں کسی نے بات نہیں کی, بات بھی کریں اور لیگل سٹیپس بھی لیں. سو انشاءاللہ ول ڈو دیٹ. نہیں دیکھیں, اٹس ایکسیلنٹ ٹرانزیشنل پوائنٹ کہ پوڈ کاسٹ میں بھی ہم نے وہ سارے ایشوز ڈسکس کر لیے جو ہیں. اب ہم جو وائی ایل ایم کا ایجنڈا ہے کہ وٹ ڈو یو پرپوز اینڈ ہاؤ ڈو یو سی کہ ان پرابلمس کو ہم سولو کیسے کر سکتے ہیں, تو اپنے ایجنڈا پوائنٹس اگر آپ بتائیں, وی ول بلڈ آن دیٹ انشاءاللہ. رائٹ ناؤ, سو ہم نے 2 مہینے پہلے یہ موومنٹ شروع کی ہے. If anyone would like to have a look at it, تو ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں, انسٹاگرام اور فیس بک پہ, وہ جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں. اور بعد میں آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں وہ لنک آپ کو مل بھی جائے گا. اس کے اندر ابھی تک ہمارے پاس وی ہیو اباؤٹ 11-12,000 فالوورس 2 مہینے میں جو آئے ہیں, اباؤٹ 3,000 مور دین 3,000 رجسٹرڈ ممبرس. اور سپریم کورٹ کے ججز ہیں, دے کالڈ می دیم سیلفس, دے سیڈ سنس اٹ از اے نان پولیٹیکل موومنٹ, پاکستان کی جوڈیشل سسٹم کی, لیگل ایجوکیشن پروفیشن کی بہت بری حالت ہے. ون آف دا ججز ٹولڈ می کہ جب تم یہ کیس کنٹیسٹ کرتے تھے سپریم کورٹ میں تو میں بینچ کے اس سائڈ پہ ہوتا تھا, تو میں نے تمہاری جرنی دیکھی ہے, اسٹرگل دیکھی ہے, میں ناؤ ایم ریٹائرڈ, سو ناؤ ایم اسٹینڈنگ ود یو. سو لکیلی ہی از آلسو ود اس. اور بہت سارے بار کاؤنسل کے سٹنگ ممبرس, دے آلسو ریئلائز کہ دس گائے از ڈوئنگ سم گڈ ورک, لائک دا وائی ایل ایم ٹیم. ہم صرف 5 لوگ ہیں پورے پاکستان میں ابھی, جو ڈفرینٹ صوبوں میں. سو ایک صوبے میں جب انیشیٹ ہوتا ہے تو باقیوں میں بھی ہم وہی اسی چیز کو انیشیٹ کرتے ہیں کانسٹیٹیوشن روٹ کے تھرو, وچ از لائک آلٹرنیٹ ریمیڈی اینڈ 199 اینڈ دین کانسٹیٹیوشن کورٹ. سو ان لوگوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا اور کہا کہ بھائی ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں. سو اس وقت ریگولیٹرز, دا بینچ, دا بار, اسٹوڈنٹس اینڈ لائرس, ان ساروں کو ہم نے ایک جگہ پہ لے آئے, اور ہم نے ان کو یہی چیز سمجھائی ہے کہ ہم آپ کو تیار کر رہے ہیں کانسٹیٹیوشنل ریفارم کے لیے, کہ آپ کا کوئی بھی ایشو ہے آپ سڑک پہ جا کے احتجاج نہیں کریں گے, آپ سینئرس کے کسی کے خلاف کیمپین نہیں ہے, بدتمیزی نہیں کریں گے, آپ کوئی سیاسی پارٹی جوائن نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, آپ کسی بار پالیٹکس کی کسی گروپ کے مسئلوں میں نہیں پڑیں گے. لیٹ دیم ڈو وٹ ایور دے لائک. You have a bigger life, you have a bigger purpose, you have life beyond these courts, and that is you can help community and humanity. And how do you do that? And that is through Article 199 constitutional route. بھائی آپ جو ہیں آپ لے پرسن سے ڈفرینٹ ہیں, آپ کے پاس ہائی کورٹ کا لائسنس ہے, آپ آرٹیکل 199 کے اندر پاکستان کی کسی بھی ادارے کو چیلنج کر سکتے ہیں اس کی میل پریکٹسز کے اوپر, اس کی انلیگالٹی کے اوپر, اس کی ریشنالٹی کے اوپر, اس کی ایون پروسیجرل امپروپریٹی کے اوپر, کہ بھائی آپ نے پروسیجر اس چیز کا فالو نہیں کیا. Why would you go out on the roads, ٹانگیں توڑوائیں گے, گولیاں کھائیں گے, مطلب یہ تو آپ کو سکھایا ہی نہیں کسی لاء اسکول میں. پھر الیکشن کیمپینس کریں گے, یہ بھی نہیں آپ کو سکھایا. آپ کو تو اچھا بولنا, اچھا لکھنا, اچھا سننا, آپ کا تو کام یہ ہے. آپ کو تو بیسک لینگویج اور یہی والی چیزیں نہیں سمجھ آ رہی ہیں. سو آئی پرسنلی بلیو کہ if we prepare like at least 20 people as a model across Pakistan,
اور وہ ہائی کورٹ میں لٹیگیشنز کریں اگر، جیسے ہم نے شروع بھی کی ہے. جیسے ہمارا پہلا ایجنڈا ہے کہ نو ینگ لائر شوڈ ورک فار فری. سیکنڈ ہے ہمارا کہ کیونکہ سارے سینئر یہ کہتے ہیں ان کو کام نہیں آتا تو ہم اس لیے پیسے نہیں دیتے، تو وہ کام سکھانا سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ جوڈیشل اکیڈمیز، فیڈرل اینڈ پروونشل جوڈیشل اکیڈمیز اینڈ پروونشل بار کاؤنسل، ان کی ذمہ داری ہے. تو یہ ٹریننگ کریں تاکہ ان کا شکوہ ختم ہو. تو سیکنڈ یہ ہے کہ ٹرین دیم بیفور سینڈنگ دیم ٹو دا کورٹ. اینڈ تھرڈ از کہ ہماری جو عدالتیں ان کو ای کورٹس بنائیں. مطلب جب ایک لائر آفس میں بیٹھ کے اپنی ساری لٹیگیشن کر سکتا ہے، جو لٹیگیٹر ہے وہ ایک دوسرے پروونس سے آتا ہے حاضریوں پہ اور آگے نظام چلتا ہی نہیں ہے، کبھی دوسری پارٹی نہیں آ رہی، کبھی جج صاحب موجود نہیں ہے، کبھی کوئی عدالت میں اسٹرائک چل رہی ہے، کبھی ملک میں اسٹرائک چل رہی ہے، تو آپ کا سسٹم چوک ہوا ہوا ہے. اور مزے کی پھر ہم نے اس کو پٹیشن فائل کیا، یہ آرٹیکل 202 ہے، ہائی کورٹ خود ہی پاورز ہیں جو اس کے اوپر رولز بنا سکتا ہے. سو آئی انیشیٹڈ اٹ فرام دا اسلام آباد ہائی کورٹ. جج صاحب نے اس کو ایکسیپٹ کیا. اس کے بعد اس کو اس کے اوپر انہوں نے کہا جی میں نوٹسز نہیں کرتا لیکن اس کے اوپر میں کمیٹی بناتا ہوں. سو انہیں کمیٹی بنائی جس کے اندر آئی ٹی ٹیم کو ڈالا، انسٹیٹیوشن برانچ کو ڈالا، جج صاحب خود آئے، مجھے ڈالا. تو پتہ یہ چلا کہ آلریڈی سسٹم انسٹالڈ ہیں ان سارے ہائی کورٹس میں، بس ایکٹیویٹ نہیں ہوئے. اوکے. تو ہمارا تھرڈ ایجنڈا یہ ہے کہ ای کورٹس چلائی جائے تاکہ ان ساروں کی لٹیگیشن کاسٹ کم ہو، یہ ساری ہیسل جو ہو رہی ہے وہ ساری چیزیں کم ہو. اور اس کا مطلب ای ہیئرنگ نہیں ہے صرف کہ آپ لنک پرووائڈ کر دیں کہ جی آپ آن لائن آ جائیں. ای کورٹ کا مطلب ہوتا ہے شروع سے لے کر آخر تک جو آپ نے فیس پے کرنی ہے، جو آپ کی ریپلائز آنے ہیں، جو آپ نے فائلنگ کرنی ہے، جو آپ کی کراس ایگزامینیشن، سب چیزیں آپ کی پورٹل پہ ہوتی ہیں. تو وہ سسٹم انسٹال ہے اور ان پہ ان کو ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو ان تینوں ایجنڈاز کے اوپر وی آر بیفور دا ہائی کورٹس، وی آر بیفور دا اتھارٹیز، وی آر بیفور دا فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ. اور جو بھی ہمارے آگے ایجنڈاز آ رہے ہیں اس کے اندر جو ہمارے سے لوگ جڑتے جا رہے ہیں، ہم ان کو تیار کر رہے ہیں اس چیز کے لیے ہائی کورٹ کا لائر جا کے کانسٹیٹیوشنل ریفارم کے تھرو پورے صوبے میں چینج کیسے لے کر آتا ہے. سو دس از دا ہول موومنٹ وی آر ورکنگ آن رائٹ ناؤ. سو ان ادر ورڈز ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ینگ لوئرز موومنٹ، اور ایٹ لیسٹ کسی بھی لوئرز موومنٹ کے اندر ینگ لوگ پہلے بھی شامل ہوتے رہے ہیں، لیکن دے ور آلویز سم تھنگ ٹو ڈو ود ناٹ لا. یہ پہلی بار ایسا ہے کہ ینگ لوئرز اپنے لیے کچھ کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. وہ بھی کرنے، اور ایک اور چیز بھی میں کہوں گا، بلکہ ان کو ڈیزاسٹر کی طرف جانے سے روکنے کے لیے بھی کھڑے ہیں. ابھی یہ جو موومنٹ کی پہلے بھی آپ نے ذکر کیا، جو علی احمد کرس صاحب، حامد خان صاحب، یہ سارے لوگ چلا رہے ہیں، آپ نے ویڈیوز وغیرہ بھی دیکھی ہوں گی اس کی. سر نہایت ادب سے یہ میرے سینئرز ہیں. آئی ہیو آلسو ورک ود خان صاحب، آئی ہیو آلسو ورک ود ادر گروپ، جو دوسرے گروپ کے لوگ ہیں، لیڈرز ہیں. میں نے ان کے ساتھ بھی کیا ہوا ہے، میری کسی کے ساتھ نہیں، کیونکہ میں آئی ریسپیکٹ بوتھ آف دیم، اور وہ میرے ساتھ بیٹھتے ہیں، مجھے بہت پیار بھی کرتے ہیں. لیکن سر دیکھیں، بڑی سمپل اور سادہ سی بات ہے، یہ بڑا آسان ہے کرنا. میں نے آج سے پہلے بھی دیکھا ہوا ہے. اب آپ وہ ویڈیوز وغیرہ دیکھیں، یہ اپنی ہی ایک سائڈ کے لوگ دیکھیں، وہ شکلیں بدلیں گی بس. میں سب نے خود نا ایکٹنگ بھی پڑھی ہوئی ہے ہارورڈ سے، تو مجھے پتہ ہے یہ اسٹیج کو چینج کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آج پی ٹی آئی بیٹھا ہوا ہے، کل نون بیٹھ جائے گا، آج نون بیٹھا ہوا ہے، کل کوئی اور بیٹھ جائے گا. ناٹ اے بگ ڈیل. اچھا پھر پتہ ہے کیا، اپنے ہی لوگ، اپنا ہی ایجنڈا، اور تالیاں بھی اپنی ہی. آپ اگر ویڈیو دیکھیں اس میں یہ ہو رہا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پاکستان کو بدل دیں گے، ہم یہ کر دیں. 2007-9 میں بھی ہم نے ان کی یہی تقریریں سنی تھی. صحیح ہے. اب ہوگا کیا، یہ کچھ لوگ ہیں سینئرز، یہ کچھ ہیں. جب تحریک چلے گی، فرنٹ پہ کون آئیں گے؟ ینگ لائرز آئیں گے، جن کی جیب میں پیسہ نہیں ہے. یہ جو انہی سینئرز کے گھروں میں کام کر رہے ہیں، وہ انفلوئنس کر کے ان کے سڑکوں پہ نکالیں گے. سر پھر جب ان کی ٹانگیں ٹوٹیں گی، یہی لوگ ان کے پرچے نہیں کروائیں گے. پھر یہ پتہ کیا کہیں گے؟ جیل بھرو، تحریک ہو رہی. اور بھائی جیل اپنے کارکنوں کی بھرو، اور تم ہمارے ینگ لائرز کے ساتھ کوئی زیادتی کہہ رہے ہو. انہوں کو تو لا اسکول میں تیار اس لیے کیا گیا، اور پوری دنیا میں یہ کیا گیا کہ وہ کیس لڑیں گے. تم نے عجیب ڈرامہ بنا لی ہے. آج پی ٹی آئی کال دے دیتی ہے، کل نون کال دے دیتی ہے، کبھی کوئی اور کال دے دیتی ہے. تو وکیل جی کالا کوٹ پہن کے، جنہوں نے وکالت بھی نہیں کی، وہ کالے کوٹ کو پہن کے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی آج ہم احتجاج کریں گے. وہ کہتے ہیں تو لسٹ تو دکھا بھائی، تو نے اس ملک کے لیے عدالتوں میں کیا کیا ہے. آپ دیکھیں گے کوئی کچھ نہیں ہوگا. اب سر صرف 50 لوگ ہی تیار ہو جائیں نا، یہ کام کرنا شروع کر دیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. سر سائلنٹلی کام ہوگا، کسی سے بدتمیزی نہیں، کوئی سیاسی پارٹی جوائن نہیں، کوئی کسی سے کوئی ایسی تلخ کلامی نہیں جو یہ نیوز چینل پہ بیٹھ کے کرتے ہیں. لائرز تو ٹائیاں کالی پہن کے دوسری پولیٹیکل پارٹی کے لوگوں کو آج کل گالیاں دے رہے ہیں، اور یہ عام ہو گیا. اور پتہ ہے کیا مزے کی بات بتاؤں سر، میں نے بہت سارے لائرز دیکھے ہیں کہ جنہوں نے یہ کنسسٹنسی سے کیا، جیسے عبادت نہیں کرتا کوئی کسی سے کہ اللہ سے قربت ہو جائے، یہ انہوں نے دوسری پارٹی کے لوگوں کو کنسسٹنسی سے گالیاں دی ہیں، اور انہوں نے ان کے عہدے ایلیویٹ کر دی ہیں. تو جب یہ آج نیا لڑکا آ کے پروفیشن میں یہ ڈیزاسٹر دیکھ رہا ہے نا، اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے، یہی ہے. سو ہماری موومنٹ یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کو جو یہ مس یوز کرتے ہیں لائرز کو سڑکوں پہ نکال کے،
آنے والے ٹائم کے لیے بھی ہم ایک لمبا پلان یہی کریں کہ ہم اس ریفارم کو, ہمارا ریفارم بالکل ہوگا, مقصد یہ ہے کہ عدالتوں میں جا کے چینج کریں, لیکن ان کے دماغوں کے اندر بھی یہ ہے کہ وکیل کا کام عدالت میں روسٹم پہ گریسفلی پاکستان لینا ہے جیسے قائد نے لیا تھا. دس از ناٹ دا وے ہاؤ یو آر ڈیلنگ ود اٹ, کہ آپ جا کے سڑکوں پہ. اچھا پھر سر دیکھیں, جب ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں, آپ نے پریکٹس بھی نہیں کی ہوئی ہے, آپ کا اسکل بھی نہیں ہے, آپ کی جیب میں پیسے بھی نہیں ہے, آپ کے ماں باپ بھی افورڈ نہیں کر سکتے, بھائی تیری تو وکالت ختم ہو گئی ہے. سمجھنے والی بات ہے نا, سڑک پہ نکلا تھا ایک بڑا وکیل بننے کے لیے, آج کہاں کھڑے ہو تم؟ تو سر ہم تو کلیئرلی, سو لائک دا بگ پیپل آف دا بار جن کو آپ نے مینشن کیا جو کہ موومنٹ چلا رہے ہیں, دے کین ہیو اٹ, دے کین گو آؤٹ, دے کین ہیو اے فائٹ ود دا اسٹیٹ. وہ لوگ گولیاں مارے ہیں, وہ لوگ ڈنڈے مارے ہیں, ان لوگوں کو پتہ ہے انہوں نے کیا کرنا ہے, کیونکہ 5 سال کے بعد انہی کے نیریٹیوز بدلے ہوتے ہیں. میں نے خود اپنی وکالت کے اس میں دیکھا. لیکن سر ینگ لائر نہیں سڑک پہ نکلے گا, ینگ لائر گولیاں نہیں کھائے گا ان کے لیے, ینگ لائر جو ہے وہ نہیں ان کے لیے ٹانگیں توڑوائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کا اپنا ڈکٹیٹر اس کی لا فرم میں بیٹھا ہوا ہے جس نے اس کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیا, نہ کام سکھایا, نہ پیسے دیے, نہ فیوچر دیے. تو اسی لیے اگر کچھ کرنا ہے نا ان سینئرز نے, تو ان جونیئرز کے لیے پہلے کچھ کریں اپنے, پھر سیکنڈلی اپنے پروفیشن کے لیے کریں, کہ جس کے جوڈیشل سسٹم کی حالت دنیا چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ بھئی اینڈ پہ چلا گیا ہوا ہے آپ کا گراف, اور وہ کیوں گیا ہے, اس کی بہت بڑی وجہ. تو سر ملک میں باقی ڈیزاسٹرز ہوں گے, نالیاں بند ہوں گی, گلیاں بند ہوں گی, کئی بلڈنگز نہیں بن رہی ہوں گی, کہیں پہ ججز کے ایلیویشن کے آپ کے لیے مسئلے ہوں گے, کہیں پہ آئین کی ترامیمیں ہوں گی. سر یہ تو زندگی چل رہی ہے, آگے بھی چلے گی. اور سمپل بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنے گھر کو صاف نہیں کرتے ہیں نا سر, میرے لیے بہت کلیئرٹی ہے اس چیز کی, آپ کسی اور چیز کے بارے میں شور نہیں مچا سکتے ہیں. بیکاز اینڈ آف دا ڈے اگر ہم اس کو اسلام کی روح سے دیکھیں تو ہم کہتے ہیں وی آر آنسریبل ٹو آور سیلف, ناٹ فار اینی ون. سملرلی a lawyer جو انسٹیٹیوشن کا ہیڈ ہے, whether that's like professional group or that's independent group, ہم ان سے تو نہایت مؤدبانہ طریقے سے پوچھ تو سکتے ہیں نا کہ سر دیکھیں پورے ملک کے تو حالات خراب ہیں, سب کچھ ہوگا, مسئلہ ہوگا, اور آپ نے سارا فکس بھی کرنا ہے, ہمیں یہاں تک کہ گولیاں بھی پڑوانی ہیں. اپنی حالت ہماری کب ٹھیک ہوگی اس پروفیشن کی, جہاں پہ آج پیدا ہونے والا بچہ رو رو کے سلک کے اس ملک کو چھوڑ کے جا رہا ہے, اس پروفیشن کو چھوڑ کے جا رہا ہے. یو ہیو نتھنگ پازیٹیو اباؤٹ ہیم. سیکنڈلی جو لوگ یہاں پر آ کے گالیاں دے رہے ہیں سسٹم کو, جن کی جو چوک ہوا ہوا ہے آپ کی عدالت کا نظام, جہاں پر کسی کو انصاف نہیں مل رہا, سر آپ اس کے رکھوالے ہیں, آپ پوری چیزوں کے رکھوالے بنے ہوئے ہیں, لیکن آپ کو اپنے گھر کو صاف نہیں کرنا, اس کو فکس نہیں کرنا. سو YLM says کہ before fixing anything we are going to fix first the legal profession and legal education and everything else comes later. That is one of the best things about it. کہ جو لاجک ریشنل پیچھے, اور آئی تھنک پوڈ کاسٹ کو اینڈ کرنے کا ایسے بہتر پوائنٹ بھی کوئی نہیں ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ پورے پاکستان کے مسائل کو حل کرنا, اور پھر دیکھیں نا اس سسٹم سے جو لوگ آگے جاتے ہیں, کوئی وزیر قانون بھی بیچارہ بن گیا ہے, یا بعد میں کسی نے کوئی جو وزارت قانون ہے اس کے اندر بیوروکریسی میں بھی ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ قانون پڑھ کے. تو اگر کسی کو فکر ہی نہیں ہے کہ بار کیسے چل رہی ہے, اور ہم بار کی بات کرتے ہیں تو ہم کو پرائیویٹ کلب کی بات نہیں کر رہے ہیں, کانسٹیٹیوشن میں روٹس ہیں جس ادارے کی, اس کے کوئی نہ کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تو ہوں گے نا, کچھ تو ہوگا. اینڈ آئی کانٹ گیٹ دس کانٹ ریپ دس اراؤنڈ مائی ہیڈ کہ ایز اے لوئر آپ اور کچھ کر نہیں سکتے ہیں, لیکن آپ کو تنخواہ نہیں ملے گی شروع میں, آپ کو پے نہیں آپ کو ملے گی. سو آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ پوائنٹ ٹو اینڈ دی پوڈ کاسٹ کہ ینگ لوئرس بالکل کام کریں, سارا کچھ کریں, لیکن اگر جو پیرانے بار ہیں اگر وہ بار کسی معاملوں سے ٹوٹل اوبلیویس, پتہ ہی نہیں ہے کیا نیچے ہو رہا ہے, یا دے ڈونٹ سیم کہ وہ اس کو امپورٹنس دیں, اور انہی لوئر سے کہیں کہ آپ باقی سارے پاکستان کے مسئلے حل کرانے کے لیے ہمارے ساتھ سڑکوں پہ آ جائیں, it's completely illogical, it's unsustainable, doesn't make and sense. this is the recipe to get people into corruption basically. Yeah. سر بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, اللہ عز و جل آپ کو کامیاب کرے, ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں, اینڈ دس از آور وے آف شوئنگ دیٹ وی آر کمپلیٹلی ود یو. انشاءاللہ العزیز جو مزید اپڈیٹس ہیں وہ بھی آپ کے ذریعے ہم اپنی آڈینس تک پہنچاتے رہیں گے. تھینک یو سر, بہت شکریہ.